जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि कल हमने अपने एपिसोड में आपको कहा था कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मिर्ज़ा कादियानी और मोहम्मदी बेगम की स्टोरी। जो कि थंबनेल के अंदर जो फोटो है वो ख्याली है, वो जस्ट एक इशारा देने के लिए फॉर द इंटरेक्शन वो रखी गई है, वो एक्चुअल पिक्चर नहीं है मोहम्मदी बेगम की। इसी तरह की एक ये ख्याली तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अर्सा पहले लिखे जो खत तुझे के नाम से, और उसके अंदर ये थी मिर्जा एंड हिज ड्रीम गर्ल मोहम्मदी बेगम। ये मिर्जा साहब बैठ के सोचा करते थे अपनी ड्रीम गर्ल के बारे में कि जनाब शादी होगी, पेशेंट होगा, फलाना मर जाएगा, जो इससे शादी करेगा वो हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, दिस एंड दैट ऑल। आज की एपिसोड के अंदर ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मोहतरम जनाब अहमद करीम शेख साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? जी हेलो। अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब। ओके। ऐसी मालूमाती वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जी। सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद घंटी के निशान पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं हमारे कुछ दीगर चैनल्स के, उनको जरूर विजिट कीजिएगा। उन्हीं के अंदर मौजूद है लिंक फेसबुक और ट्विटर का, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बनना चाहते हैं हमारे चैनल के मेंबर, ज्वाइन का बटन दिया है, उस पर क्लिक करके टीम का हिस्सा बन जाइए। और अगर वो बटन नजर नहीं आ रहा तो आप हमें patreon.com के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अगर लग जाए आपको अच्छी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप हर जगह शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर अच्छी बात को आगे पहुंचाना सदका जारिया है। जी शेख साहब, आवाज आ रही है जी अब? मुझे तो आ रही है आपकी आवाज़। जी मुझे भी आ रही है, थोड़ी सी असल में डिले है आई थिंक। अच्छा जी, वालेकुम सलाम वाहिद भाई, वालेकुम सलाम। और भी जो दोस्त सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। अच्छा, शेख साहब की तरफ इशू हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गया, मेरे पास स्क्रीन पे शो नहीं हो रहे। शेख साहब काइंडली आप दोबारा ज्वाइन कीजिए। नाजरीन, अंदर की बातें किताब, इसको हम लेके चल रहे थे और इसके अंदर बहुत सारी अंदर की बातें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। अभी जो हम टॉपिक पे पहुंच गए थे, ये पेज नंबर 17। कल हमने ये दो आखिरी तहरीरें पढ़ी कि जनाब कादियानी अहमदी कल्ट के बानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब क्या लिखते हैं कि दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई हैं। ये उनकी शाइस्ता और मीठी मीठी प्यारी जबान, द मसाया हैज कम। और आगे उसके बाद कि खुदा तेरे सब काम दुरुस्त करेगा और तेरी सारी मुरादें तुझे देगा। कौन सी मुरादें जनाब? ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक हल्का सा उसका अक्स मिर्जा साहब के सपनों में वो एक सोचा करते थे। बहरहाल मैं यहाँ डिस्क्लेमर ये अर्ज करता चलूँ कि मोहम्मदी बेगम एक नहायत नफीस और शरीफ औरत थी, जो इस मक्कार शख्स जो आप साइड पे देख रहे हैं इसके चक्करों में नहीं आई। इससे अल्हम्दुलिल्लाह वो बची रही। क्या पूरी स्टोरी थी ये आपके सामने रखेंगे। शेख साहब का इंटरनेट का कुछ इशू हो गया है, या शायद वो लैपटॉप कुछ अपग्रेड कर रहे थे उसको, उस वजह से शायद हो गया हो। शेख साहब भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। महबूबुर रहमान, वेलकम जी, मरहबा, जज़ाकल्लाह जी। मोहम्मद वाहिद, एक्चुअली अफजल फ्रॉम कैलिफोर्निया। ओके, जज़ाकल्लाह, आपने नाम जो लिखा है मैं वही पढ़ रहा था। बाकी भी जो भी दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। लाइक का बटन लाजमी हिट कीजिए और अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है इसका पार्ट 2 भी आए, तो इस प्लेलिस्ट को भी आप वॉच लेटर में ऐड कर सकते हैं, जो कि हम बाद में इसमें आगे आने वाले पार्ट्स जो हैं उनको ऐड करते रहेंगे। खैर, टॉपिक पे आ जाते हैं। मोहम्मदी बेगम दुख्तर अहमद बेग। यहाँ पे ये जो अंदर की बातें किताब है, इसको थोड़ी देर के लिए हम रोकेंगे और हमारे पास ये जो कुछ तहरीर मौजूद है कि लिखे जो खत तुझे के नाम से, मैं ये आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये जनाब ज़रा इसके अंदर भी वही बातें हैं। एक मिनट जी, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। हाँ जी, लिखे जो खत तुझे। और मुझे ज़रा थोड़ा सा दीजिएगा टाइम, मैं शेख साहब से भी रब्ता कर लूँ, माजरत। पहले तो मेरा इंटरनेट का इशू होता रहता है, आज लगता है शेख साहब का हो गया। ओके जी, अच्छा जी। दुनिया में बादशाहों, अदीबों, शायरों, फनकारों, सियासतदानों, फौजियों, जजों, मौलवियों, हर आम इंसान और राहजनों ने भी इश्क व मोहब्बत का खेल खेला है। अगर कभी किसी आशिक ने महबूबा को धमकी दी तो साथ ही उसके पांव भी पकड़ लिए, मगर लैला या उसके शक के लिए भी दिल से बुरा ना चाहा। आशिक खुद रुसवा हुए, तख्तो ताज छोड़े, दरबदर हुए, जंगलों और सहराओं की खाक छानी, मगर अच्छा जी, शेख साहब कह रहे हैं आई हैव सम प्रॉब्लम्स, वेट।
ओके जी, ओके। जंगलों और सहराओं की खाक छानी मगर महबूबा को तकलीफ ना होने दी। महबूबा ने आह भी की तो आशिक सादिक ने माही बेआब की तरह तड़प तड़प कर उन लम्हात को गुजारा। पिछली सदी में एक अनोखा वाकया पेश आया कि एक शख्स ने नबी होने का दावा किया और साथ ही एक नोखेज, कवारी और मासूम लड़की से शादी का ख्वाहिशमंद भी हुआ। जिस वक्त उन इन्वर्टेड कॉमास में नबी साहब ने उस मासूम से शादी करना चाहिए, उस वक्त मोहम्मदी बेगम की उम्र तकरीबन 14 साल थी और ये इनके मुंह बोले नबी साहब की उम्र तकरीबन 55 साल। ये उस वक्त बाप ही नहीं दादा भी बन चुके थे, लेकिन उनका कहना ये था कि वो ये शादी अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं और अल्लाह ने उनका निकाह इस बच्ची से आसमानों पर पढ़ा दिया है। नाज़रीन, ये वही निकाह है, वालेकुम सलाम, मिर्जा साहब गलियों कूचों में, जनाब चौकों में खड़े होके जिसको अपनी निशानी बताते थे कि मेरा निकाह जनाब आसमानों पे पढ़ा दिया गया है, मोहम्मदी बेगम के साथ मेरा ये निकाह हो के रहेगा, शरीको तुसी वेख लेना, मेरा निकाह हो के रहेगा। बड़े वावेले किए मिर्जा साहब ने, बड़ी पेशन गोइयां की। बाद में हुआ क्या, वो सारी दुनिया ने देखा और वो पेशन गोई, उसकी तावील जिस तरह से ये जमात करती है कि वो कैसे पूरी हुई कि जी वो आने वाले जी उसके फलां फलां वो एमडी हो गए थे, दिस एंड दैट। आप गौर कीजिएगा कि किस कदर क्या क्या किन अल्फाज से इनको याद किया जाए। मिर्जा साहब बड़ी ढीठ तबीयत के थे। खैर, दुनिया के ऐसे वाहिद आशिक इन्वर्टेड कॉमास में, अब ये मैं जो लिखा है नाउजुबिल्लाह, नबी का नाम जिसके बकौल उनके अल्लाह ने खुद शादी के लिए सामान पैदा किए, हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अल मारूफ मसीह मऊद, जिसको आजकल ये लिख के वहां पे आप लोग फिर रहे होते हैं, मसाया हैज कम, मसाया हैज कम, मसाया हैज कम। मुजद्दद मुहद्दस जिल्ली व बरूजी नबी और इमाम ज़मा था। आपने अपनी शादी, अच्छा जी शेख साहब आ गए वापस। शेख साहब आवाज रिपीट हो रही है, जरा इसको थोड़ा सा सेट कीजिएगा। जी जनाब। हाँ जी जी, अब ठीक है। अच्छा, आपने शुरू किया, बड़ी अच्छी बात है। आप चलें, बिल्कुल पढ़ें, अगर आप पढ़ रहे हैं तो। जी शेख साहब, हम लिखे जो खत तुझे जनाब, ये जो है मजमून, इसको पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, जिल्ली बरूजी नबी और इमाम ज़मा था। आपने अपनी शादी के मुतल्लिक उस मासूम बच्ची के लवाहकीन को जो खतूत लिखे और उनमें जो मिन्नतें, समाजतें, चापलूसियाँ और हत्ता के धमकियां तक दी गई कि किसी तरह वो बच्ची जिसका नाम मोहम्मदी बेगम था, उसके वालिदैन आपके साथ उसकी शादी करने पर रजामंद हो जाएं। क्या ये आशिक नबी साहब कामयाब हुए या नाकामी और नामुरादी ने उनके चेहरे पर स्याह मोहर सबत की? आइए पढ़ते हैं वो खत जो लिखे मोहम्मदी के लिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने। इब्तदा कुछ यूं होती है। जी शेख साहब, पढ़ूं जी? जी, लेकिन दरमियान में अगर मेरा नेट वगैरह कुछ क्योंकि मसला है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप ही, फिर उसके बाद मैं दरमियान में मैं इस पे तबसरा या जो भी होगा सिलसिला अपना बताता है। जी जरूर, जी जरूर, थैंक यू। उस खुदाए कादर व हकीम मुतलक ने मुझे फरमाया कि उस शख्स की दुख्तर कलां मोहम्मदी बेगम के निकाह के लिए सिलसिला शेख साहब, ये जनबानी, जन बड़े पुराने लफ्ज, चलिए ठीक है, जनबानी, ठीक है, जनबानी कर और उनको कह दे कि तमाम सलूक और मुरव्वत तुमसे उसी शर्त से किया जाएगा और ये निकाह तुम्हारे लिए मुअज्जब बरकत और एक रहमत का निशान होगा। मुअज्जब बरकत और एक रहमत का निशान होगा और उन तमाम बरकतों और रहमतों से हिस्सा पाओगे जो इश्तिहार 20 फरवरी 1888 में दर्ज है। लेकिन अगर निकाह से इनहराफ किया तो उस लड़की का अंजाम निहायत ही बुरा होगा। अब ये वो धमकियां जिनका जिक्र पहले हुआ कि धमकियों पे उतर आए। और जिस किसी दूसरे शख्स से ब्याही जाएगी वो रोजे निकाह से 2.5 साल तक और ऐसा ही वालिद उस दुख्तर का 3 साल तक फौत हो जाएगा और उनके घर पर तफरका और तंगी और मुसीबत पड़ जाएगी और दरमियानी ज़माना में भी उस दुख्तर के लिए कराहत और गम के अमर पेश आएंगे। शेख साहब, मैं चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा आप करें कमेंट। जी, सबसे पहली चीज तो ये है अपना फारूक साहब के, ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि
8-10 صفحے ہیں ان خطوط کے جس کے حوالے سے. پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب ذرا اسے سکرول تھوڑا سا نیچے اگر کرتے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کون سا نمبر لے کے پڑھ رہے ہیں, تو مطلب اس کو نیچے کیجئے گا. ہاں, یہ آپ 2 نمبر صفحہ سے پڑھ رہے تھے, 1 نمبر سے نہیں. یہ دوسرا صفحہ ہے, مطلب شیخ اس سے صاحب وہ پہلے بھی. اوپر ہو گیا, اس سے ہاں اوپر ہو گیا, پہلے وہ پڑھ چکے ہیں جی. اچھا, اوکے آئی ایم سوری. سلسلہ یہ ہے, بات ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں اب, چونکہ تھوڑا سا یہ جو مسئلہ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ آ گیا کہ میرا نیٹ ادھر ادھر اور میرے سامنے وہ چیز نہیں, تو میں آپ سے عرض کروں کہ مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے وہ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں, اور یہ میں خاص طور پہ احمدی حضرات کو مد نظر رکھ کے بات کر رہا ہوں, وہ اس لیے کہ ان کے بہت سے اس ضمن میں مجھے فون آئے ہیں, انہوں نے باتیں کی ہیں کہ جی آپ مطلب ہمیں ایک طرف تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دعوت دیتے ہیں اور اس چیز کے لیے بلاتے ہیں کہ جی آپ کی آگاہی کے لیے, دوسری طرف آپ مرزا صاحب کے لیے کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے. یہ تو میں سب سے پہلے ان سے معذرت چاہتا ہوں اس چیز کے بارے میں کہ اگر کسی وجہ سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے اور آپ سیریسلی سوچ رہے ہیں, اور آپ یہ یقین رکھیے کہ میں آپ کے جذبات کو اور آپ کے تمام فون کالز کو زیتون چینل میڈیا اور میں خود بہت اہمیت دیتا ہوں, اور آپ لوگوں کی اس توجہ سے دیکھنے سننے کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم محتاط ہوں گے اس چیز کے بارے میں, کیونکہ ہمارا مقصد جی ضرور. بالکل آپ نے جب کہا کہ جی ہم دیکھتے سنتے ہیں, جو ہم چاہ رہے ہیں وہ اگر ہو رہا ہے تو ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے آپ لوگوں کی دل آزاری ہو. کیونکہ ایک چیز واضح ہے, میں آپ سے عرض کر دوں کہ وہ یہ ہے, زیتون چینل میں پوری ٹیم جو ہے مرزا صاحب کو سچا نہیں سمجھتے. مرزا صاحب کو ان کی دعویٰ میں ہم لوگ کاذب جانتے ہیں. یہ چیز تو جو اس سے مطلب انحراف نہیں ہو سکتا, یہ چیز ثابت. اب بات رہتی ہے کہ ہم لکھتے وقت بولتے وقت محتاط ہوں, ضرور میں اس کے لیے آپ لوگوں سے اتفاق کرتا ہوں, اور ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی بات, کوئی ایسا لفظ نہ ہو جس سے آپ لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے موقف میں یہ تبدیلی نہیں ہوگی. یہ بات جو ہے یہ واضح ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب اپنے کسی دعویٰ میں سچے نہیں تھے, کیونکہ ان کے تمام دعویٰ جات غیر قرآنی تھے. تو آئیے اس کے اوپر یہ سلسلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ہم جرنل گفتگو کریں گے, اس کے بعد باقاعدہ یہ جیسے جیسے خطوط آپ کے سامنے آئیں گے, اس میں بہت سی چیزیں جو پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہوں. یہ بڑی مزے کی بات ہے. یہ میرا آرٹیکل ہماری ویب سائٹ md.org پہ آج سے کوئی 12-13 سال پہلے یہ تھا. پھر یہ چونکہ ہیک ہو گئی, چلی گئی, تو اب شکر اللہ کا کہ یہ ریکور ہو گئی ہے, اسے کسی طریقے سے کر لیا گیا ہے. تو یہ مٹیریل ہمیں جو مل رہا ہے تو اس پہ یہ دوبارہ میرے فیس بک پہ اور میری ویب سائٹ پھر آ جائے گی سامنے, تو اس سے پھر بھی آپ دیکھ سکیں گے بہت جلد. سلسلہ یہ ہے کہ شرفاء اور پڑھے لکھے لوگ, اور خاص طور پہ جن کے گھروں کا ماحول دینی ہو, وہ لوگ عزتوں کے معاملے میں اور ایسے سلسلوں میں بڑے محتاط ہوتے ہیں. وہ مطلب قطعی طور پہ ایسے نہیں لے کے چلتے کہ راہ چلتے ہوئے. اس میں دکھ اور افسوس کا پہلو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے یہ بات کہی کہ جی میں اس کا رشتہ صرف اس لیے مانگ رہا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا رشتہ جو ہے مطلب مانگا جائے, اور اس کے لیے تم. شیخ صاحب آپ کی آواز غالباً پھر کٹ رہی ہے. ہلو ہلو, کیا مجھے دوست سن پا رہے ہیں؟ مجھے کو کمنٹ کر کے بتائیں ذرا جلدی سے
کہ میری طرف پرابلم ہوئی ہے یا شیخ صاحب کا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہوا ہے؟ جلدی سے کمنٹ کیجیے گا ذرا. جی جی کا کیا مطلب؟ اب مجھے بتائیں، میری آواز آ رہی ہے آپ دوستوں کو؟ ہلو، آئی تھنک شیخ صاحب کا ہی ڈسکنیکٹ ہوا ہے دوبارہ سے. مرزا اچھا، ہاں اوکے ٹھیک ہے جی. نشان ظاہر ہو گیا جناب. ہاں، کمال کی بات یہ ہے کہ آج شیخ صاحب پہ نشان ظاہر ہو رہے ہیں، پہلے میرے اوپر ہوا کرتے تھے. اچھا جی، خیر جب تک شیخ صاحب دوبارہ جوائن کرتے ہیں ہم تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں جناب. تو خدا تعالیٰ نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب علیہ کی دختر کلاں کو جس کی نسبت درخواست کی گئی تھی، ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کار اسی عاجز یعنی مرزا صاحب کے نکاح میں لاوے گا، اور انجام کار اس لڑکی کو تمہاری طرف واپس لائے گا. کوئی نہیں جو خدا کی بات کو ٹال سکے. اشتہار جلد اول. اور یہ جناب ڈیٹ جی، یور ساؤنڈ از اوکے فاروق بھائی، شیخ صاحب کی طرف سے مسئلہ ہے. اوکے اوکے، جزاک اللہ تھینک یو سو مچ جی، جزاک اللہ جی. اوکے یار، اپنے نمبرز نہیں لکھے اوپر نام کے اوپر، یہ کام نہ کریں. اوکے اوکے اوکے، جزاک اللہ. اچھا جی، ذرا معذرت مجھے شیخ، میں کچھ دیر کے لیے میوٹ کر رہا ہوں. جی وعلیکم السلام زاہدہ بہن، وعلیکم السلام. مرزا صاحب کتنے خوش فہم تھے. مرزا صاحب خوش فہم بھی تھے، دل پھینک بھی تھے، لمبی لمبی بھی چھوڑا کرتے تھے. جیسا کہ چھوڑ رہے ہیں کہ یہ مر جائے گا وہ مر جائے گا، حالانکہ وہ آگے آگے دیکھیے گا کہ شادی ہو جائے گی، کوئی بھی نہیں مرے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. مرزا صاحب اپنی خام خیالیوں میں وہ پھرتے رہیں گے دیوانہ وار. اچھا جی، قبروں کے مکروہ دھندے پہ بھی کوئی دن بولنا بھائیو. جی ضرور بول دیں گے جناب، ضرور بول دیں گے. پھر ہم جب بولیں گے تو پھر جہاں جہاں سے ری ایکشن آئے گا کہ یہ کیوں بولتے ہیں اس کے خلاف، وہ دیکھ لیجئے گا، وہ سنبھال لیجئے گا. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے بولنے میں، اور ہم یہ ٹرائی کر چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں. اچھا جی، آپ دوستوں کا کوئی مشورہ ہو، کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، یار آپ کمنٹس لکھ لیں. تب تک میں ذرا شیخ صاحب کو لنک دوبارہ سینڈ کر لوں. فاروق بھائی، عامر بھائی نے بھی آنا ہے کیا؟ نہیں، عامر بھائی ابھی نہیں آ رہے ہیں. عامر بھائی جس دن آئیں گے وہ شام کا ٹائم ہوا کرے گا، پھر جب لیٹ نائٹ ہوگا تو پھر اونلی می اینڈ شیخ صاحب. اچھا جی. Did you add the letters of Mirza Sahab to Hakim Nuruddin Sahab where he was telling him that there are signs of third marriage? دیکھتے ہیں. Letter has been written by Arshad. The Canadian government would deserve this. Your thoughts, bro. I don't know. مجھے نہیں پتا اس معاملے کا، مجھے نہیں پتا. اور یہ کینیڈا جانے وہ جانے، ان کا کام جانے، میرے علم میں نہیں ہے بھائی. جی وعلیکم السلام نوید صاحب، وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی؟ اچھا جی، اوکے جی. شیخ صاحب آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایکچولی
اس پہ کوئی کام کیا گیا تھا تو کوئی مسئلہ اس کو ہو رہا ہے بار بار. I'm sorry for that. اٹس اوکے، اچھا اٹس اوکے. سو ہم جو بات کر رہے تھے کہ یہ سلسلہ جو ہے جس طرح سے مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ کے مطلب نام کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے اوپر میں یہ کام کر رہا ہوں. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے مطلب چونکہ ان کی عمروں کا بہت زیادہ فرق تھا. مرزا صاحب 50 پلس تھے, وہ بچی جو تھی مطلب ہارڈلی مطلب جسے کہنا چاہیے کہ ٹین ایجر مطلب 13 پہ بھی میرا بمشکل وہ تھی. تو اس ضمن میں یہ رشتہ داری کا معاملہ تھا ان کا, اور اسی سلسلے میں ان کے پاس وہ لوگ کسی دخصت وغیرہ کروانے کے لیے آئے تھے, تو یہ آگے سے انہوں نے سلسلہ کیا. اب مرزا صاحب چونکہ اپنی ہر بات خدا تعالیٰ کی طرف اور اس حوالے سے کرتے تھے, تو ان کا خیال تھا کہ وہ لوگ جو ہیں بغیر کسی حیل و حجت کے مطلب یا ڈرتے ہوئے یہ چیز کر لیں گے. لیکن وہ لوگ مرزا صاحب کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے, نہیں مانتے تھے, یہ چیزیں تھیں. تو انہوں نے اس چیز کے بارے میں انکار اختیار کیا. پھر مرزا صاحب جس طرح آگے چلے ہیں وہ یہ جو خطوط پھر انہوں نے محمدی بیگم صاحبہ کے والد کو لکھے ہیں اس زمن میں, بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ خط پڑھنے والے. لیکن چونکہ I'm sorry آپ کے سارے اس پروگرام کا سیٹ اپ اور طریقہ کار بالکل میرے اس کنیکشن کی وجہ سے الٹ ہو کے رہ گیا, یا تو آپ دوبارہ کر لیجئے گا اس پہ, چونکہ لوگوں کے لیے اصل یہ خطوط جو ہے نا پڑھنے اور دیکھنے بڑے ضروری ہیں. تو اس کے لیے میں یہی عرض کر سکتا ہوں. شیخ صاحب یہ ہو جائے گا ٹھیک, ڈونٹ وری. یہ بعد میں ایڈیٹنگ میں جو ہے نا اتنا پارٹ ہم نکال دیں گے, ڈونٹ وری. یہ پراپر جو ہے جو گفتگو ہے صرف وہی رہ جائے گی. اچھا آپ کیجیے. تو میرا مطلب اس کو اب اگر یہاں پہ جرنلائز کر لیں, کیونکہ مجھے کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, کیونکہ میرے پاس جو اپنا ہے کہ اس پہ یہ خطوط نظر آنے چاہیے تھے میری اسکرین پہ, جو کہ نہیں میں دیکھ پا رہا. تو اس لیے میرے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ میں مطلب صرف اپنے پاس سے لے کے چلوں. تو اس لیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پروگرام کو مطلب جو اس کی فارمیٹ ہے, جو یہ خطوط کا یہ جتنے بھی یہ سارے ہیں 8-10 پیجز جو ہیں وہ اپنے اصل سیکوینس میں چلیں, تو لوگوں کا انٹرسٹ بھی رہے گا اس میں, ان کے لیے معلومات بھی ہوں گی یہ سارا کچھ سلسلہ. اور ہم لوگ اس کو میں اپنے فیس بک پیج پہ, اور جیسا میں نے کہا ہے کہ ویب سائٹ وغیرہ جب ریسٹور ہو رہی ہے تو اس پہ بھی آ جائے گا. تو اس کو تھوڑا سا جیسے لوگ ہیں اگر آپ ان کو دے دیں, لنک نیچے دے دیا جی. یہ پہلا آج خط ہو گیا, انشاءاللہ پھر آگے ہم آگے کنٹینیو کر لیں گے, انشاءاللہ دوسرے سے کنٹینیو کر لیں گے اس کے پارٹ 2 میں. تو یہ نا میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے مینیجر سے بھی کہ الگ سے پلے لسٹ بنا دیں یہ محمدی بیگم اینڈ مرزا قادیانی. تو اس کے اندر پھر جو ہے نا باقی بھی ایپیسوڈ جو ہیں گے ہم. جی I'm really very sorry, مطلب میری طرف سے معذرت کر دیجیے. اٹس اوکے شیخ صاحب. یہ لنک جناب نیچے موجود ہے, آپ لوگ اس کے اوپر کالز پہ آنا شروع کر دیں. یہاں سے آگے گفتگو کو ہم تھوڑا سا جنرلی لے کے چل پڑتے ہیں. اچھا شیخ صاحب. جی سر. چلیں کمنٹس میں بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہو آپ لکھتے جائیں تاکہ جناب ہم اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں. مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یاد آ رہی تھی, لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ کیونکہ وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, پورا ایک ایپیسوڈ ہی ہم الگ کر لیں گے. کہ سنا ہے کہ کوئی ٹری کے نام سے چندہ بھی چل پڑا ہے, اب میں اشارہ دے دیا, لوگ پوچھنا شروع کر دیں گے. تو اس کو رکھ لیتے ہیں, اس کو ذرا رکھ لیں, وہ کسی دن نہ ذرا لائٹر نوٹ کے اوپر. اچھا جی, محمد افضل کہتے ہیں فاروق بھائی مرزا غلام احمد قادیانی نے کچھ باتیں ہی ایسی کی ہیں کہ ہنسی آتی ہے. اب اس خاندان کے غلاموں کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہم کیا کریں. نہیں, ہم کوشش کر سکتے ہیں اپنی طرف سے یار اس میں کہ ہم اچھے انداز میں نہیں, انہیں تکلیف یہ ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ اگر کوئی ہمارے بارے میں بھی بات کرے, فار ایگزامپل آپ لوگ جو دیکھ سن رہے ہیں, آپ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں. اگر آپ کے بارے میں کوئی بات ذرا سی بھی ہوئے تو یہ کر کے کرے گا تو ہمیں تکلیف ہوگی. اگر اسی طرح ہمارے بارے میں کوئی کرے گا تو ہمیں یہ چیز محسوس ہوگی.
مرزا صاحب کو چونکہ وہ لوگ اپنا مذہبی رہنما مانگتے ہیں، مرزا صاحب کو وہ لوگ جو ہیں، اب ایک چیز ذہن میں رکھیے، مسلمانوں کے لیے امام مہدی کوئی مذاق چیز نہیں ہے، خدا نخواستہ پرومسڈ مسایا، مسیح موت کے وہ مسیح جس کا رسول اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، مرزا صاحب وہ ٹائٹل لے کے بیٹھے ہیں۔ اب وہ جو بات ہے مسلمانوں کے لیے حضرت مسیح کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی بات obviously ان کی دل آزاری ہوگی، تو وہ انہیں درجہ دیے ہوئے ہیں۔ یہ ہم ہیں جو اصل حقیقت کو آشکار کر رہے ہیں، لیکن وہ تو ابھی اس پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رائٹ، تو لہٰذا ان کو اگر ہم اوے توے کر کے جس طرح سوشل میڈیا پہ دوسرے لوگ کرتے ہیں، اگر وہ ہم زبان استعمال کریں تو لازمی بات ہے وہ ہماری بات نہیں سنیں گے، تو ہمیں ان کے جذبات کا احترام کرنا ہوگا، جو کہ جی مرزا صاحب نے یہاں پہ میں یہ بھی بات بتاتے چلوں ان احمدی حضرات کو کہ یقین کریں کہ مرزا صاحب نے کسی کے جذبات کا نہ احترام کیا نہ خیال کیا، جو جی میں آیا کہا، حتیٰ کہ گالیاں تک دی ہوئی ہیں۔ جی جی، تھینک اور یو۔ وہ ہم اپنے انٹرو میں ہی پیش کر چکے ہیں ان کی تحریر، وہ بیا بانو کے جناب وہ خنزیر ہو جی گئے اینڈ دس اینڈ دیٹ۔ خیر، یہ نیٹ فلکس کے مسایا ہیں جی، مرزا صاحب مسایا ہیز کم۔ نوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی نوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ صاحب، فاروق صاحب، آپ لوگ؟ بس آپ کی وعلیکم دعائیں، اللہ السلام۔ کا شکر ہے، بڑی مہربانی۔ آپ کیسے ہیں فیض نبی صاحب؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ محمدی بیگم کے بارے میں زیتون ایف ایم کے اوپر کئی دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے، اور آپ لوگوں نے کافی کوشش کی ہے اس چیز کو ایڈریس کرنے کی۔ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، کچھ حضرات ہوتے ہیں جو ریپسٹ ہوتے ہیں اور جو لسٹ اور سیکس کے اندر بہت انوالو ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو اسٹڈی کیا گیا ہے تو سمجھ آئی ہے کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، اور ان کو کافی زیادہ مینٹل ایشوز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دھیان صرف ایک ہی سوچ، صبح دوپہر شام، اس کو بہت فنیٹیکلی وہ اپنے دماغ میں کرتے رہتے ہیں۔ احمدی حضرات سے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ تو مرزا صاحب کو ایک دینی شخصیت لیتے ہیں، تو ایک دینی شخصیت جو ہوتی ہے، جو اسلام کے پرچار کے لیے آتی ہے، اس کے دماغ میں تو ہر وقت ایک دین کی سوچ، ایک دین کی اشاعت، اس کے بارے میں نئی نئی توجیہات۔ اگر 10 پیج ایک خاتون کے بارے میں لکھے جائیں گے اور اس کو اس طرح رسوا کیا جائے گا، مجھے شادی سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر مرزا صاحب، آئی ڈونٹ نو زیتون ایف ایم کی ٹیم کو ہو، لیکن اگر انہوں نے ایک رسپیکٹفل وے میں ایک پیغام بھیجا ہوتا اور وہ انکار کر دیتے اور وہ آگے سے کہتے اوکے نو پرابلم، اور بات ختم ہو جاتی۔ معذرت لیکن کے ساتھ نبی صاحب، سوری، آپ نے کہا زیتون ٹیم کو، ہمیں تو کوئی، دیکھیں ہمیں کیا ہونا ہے، ہم تو بذات خود جو آپ فرما رہے ہیں اسی لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے زیتون کی۔ جی بالکل، میں اس لیے کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ، میں نے کہا میں پہلے بات کر لوں۔ شیور، نو تو آئی ایگری ود دیٹ۔ جی تو لیکن جو یہ 10 پیج جب سامنے آ جاتے ہیں تو یہ ظاہر ہوتا ہے شیخ صاحب کہ جو مرزا صاحب تھے وہ دینی شخصیت بھی نہیں تھے، وہ بالکل دینی شخصیت نہیں تھے۔ ان کے ذہن میں ہر وقت کچھ اور چل رہا ہوتا تھا، چاہے وہ سیکس ہو، لسٹ ہو، معذرت کے ساتھ میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، جی یہ چیزیں ہوں، یا پیسہ ہو، یا کاروبار ہو۔ تو شیخ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں، یہ بالکل ذہنی کوئی پرابلم تھا یا کیا تھا؟ شکریہ۔ تھینک یو نویز صاحب، آپ نے جو پہلے ایک باقاعدہ سکیچ کھینچا ہے کہ ذہن کے اندر لسٹ کے لیے یہ وہ پیڈوفیلیا جو ہوتے ہیں، یہ ان کی کیفیت، مطلب آپ اچھی طرح سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیڈوفیلیا کیا چیز ہے، کہ یہ، لیکن بات یہ ہے کہ مرزا صاحب جو تھے، انہیں ہم پیڈوفیلیا مطلب نہیں رکھ سکتے اس میں، لیکن
جو ان کے اسٹیٹ آف مائنڈ تھی, جو آپ نے جیسا کہ کہا کہ ہر وقت یہ چیز سوچنا اور ایسے کرنا, یہ باتیں اگر آپ ان کی کتابیں خاص طور پہ اگر ان کے الہامات اور کشوف جو تذکرہ میں ہیں اس میں دیکھیں تو ان کی جو خوابیں ہیں, ان کے جو اس طرح سے سلسلے ہیں, اس میں بھی یہ چیز نمایاں طور پہ جس طرف آپ کا. دوسرا آپ نے کہا کہ جو شخص مطلب ایک دین سے تعلق رکھتا ہو اس کے ذہن میں کیا چیز چلتی ہے, کیا چیز ہوتی ہے. تو یہ چیز ہم نے جو لفظ میں نے اپنے کل کے پرسوں کے پروگرام میں بھی استعمال کیا, جس چیز پہ مجھے کالز بھی آئیں ان کی احمدی حضرات کی اور باتیں بھی ہوئیں, وہ میں نے لفظ شائزوفرینیا استعمال کیا تھا کہ میرے نزدیک مرزا صاحب جو تھے وہ ایک نفسیاتی مریض تھے. مطلب تو وہ چیز انہوں نے اچھی نہیں لگی, لیکن میں صرف اس لفظ کو اب اوائڈ کرتے ہوئے لیکن یہ میں ضرور کہوں گا احمدی حضرات سے کہ دیکھیے بات سنیے, اگر آپ مرزا صاحب کے صاحبزادے مرزا بشیر احمد ایم اے اور دوسرے ان کی اہلیہ حضرت اماں جان نصرت جہاں بیگم کی اگر روایات کو پڑھیں تو آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ مرزا صاحب جو تھے باقاعدہ طور پہ ایک ذہنی مریض تھے, اعصابی مریض تھے, اور خود ان کی تحریریں ان کے اپنے قلم سے جو ان کی بیماریاں ہیں وہ جو انہوں نے وہ لکھی ہوئی ہیں. آپ اس کے جواب میں مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ میرے پیچھے بھی جو ان کی کتابیں پڑھی ہیں کہ اتنی کتابیں جو ہیں مرزا صاحب کی وہ انہوں نے جو تحریر کی اور ایسے ایسے مضامین لکھے اور یہ چیزیں سامنے آئیں. میں یقین کریں کہ میں نے تو انہیں نہیں دیکھا اور میں ان کے زمانے میں نہیں تھا, لیکن وہ جو خود اپنے بارے میں کہتے ہیں یہ بات قابل غور ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ اندازہ کریں کہ مرزا صاحب اس طرح چائے کی پیالی جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے, دائیں ہاتھ میں, اور مرزا صاحب نے 82 کتابیں لکھی ہوئی ہیں. مطلب سوچیں, میں نہیں کچھ بھی کہہ رہا, صرف ایک چیز دے رہا ہوں, اور یہ کہ وہ پانی کا گلاس یا چائے کا کپ ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے تھے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کی فیملی کہہ رہی ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ آپ کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ مرزا صاحب نے یا تو کوئی انسان رکھا ہوا تھا, کاتب رکھا ہوا تھا جس کو لکھواتے تھے, یا مرزا صاحب کو کوئی لکھ کے دیتا تھا. سوچئے گا اس کے اوپر. یہ جو باتیں چل گئی نا کہ مرزا صاحب کی کتابوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے اندر کوئی بھی تسلسل نہیں ہے, کہیں سے کہیں اٹھ کے کئی بات چلتی ہے یہ وہ, اور کسی نے اس کو پھر اپنی باتیں جو لگتا ہے کہ ایک بندے کی نہیں دوسرے نے اپنا خیالات گھسیڑے ہوئے ہیں. یہ آپ کو پڑھنے سے, کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں چونکہ اس وقت ان کو مان نہیں رہا تو اس لیے میں جو ایسی باتیں کر رہا ہوں وہ اس حوالے سے کر رہا ہوں, اس حوالے سے, بالکل آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کو آپ کو دیکھ سکتے. جی تھینک یو. ٹھیک شیخ صاحب, جزاک اللہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی موجود ہیں, ساتھ ساتھ کمنٹس کے کویشچنز کو بھی لے کے چلتے ہیں. ایک سوال وہاں سے لے لیں گے کہ یہاں سے محبوب الرحمان ہمارے بھائی ہمارے ممبر بھی یہ کہہ رہے ہیں, از محمدی بیگم کنسیڈرڈ ام المومنین بائی دی احمدیہ کلٹ؟ نو, ناٹ ایٹ آل. ایسا کچھ مطلب وہ ہاں اصولی طور پہ تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مرزا صاحب نے خود کہہ دیا کہ اس کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا اور نکاح بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اوپر آسمانوں پہ پڑھایا گیا, تو اصولی طور پہ تو بے شک استارہ کے رنگ میں ہی ہوتی, اسے ام المومنین تو ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں, اس کا کوئی درجہ ایسا نہیں ہے. اچھا جی, لنک موجود ہے نیچے, کال پہ آپ آ سکتے ہیں جوائن کر کے. جی ذرا رک جایا کریں, ویٹ کیا کریں. ویب سائٹ جو ہے وہ مطلب انشاءاللہ بالکل اس پہ وہ سارا مواد جو ہے وہ ریسٹور کر کے وہ ریکور کر کے وہ کر رہے ہیں, اس پہ کام بہت جلد ہو جائے گا انشاءاللہ. جی
اچھا جی، بدلتا زمانہ کہتے ہیں کہ جی دوسرے چینل پہ ماں بہن کی گالیوں پہ اتر آئے ہیں، اور کچھ لوگ کچھ کلٹ کے یہ لوگ ماں بہن کی گالیوں پہ اتر آئے ہیں. اچھی بات ہے کہ یہاں ایسا نہیں ہوا. گالی دینے والوں کے پاس اور کچھ نہیں ہے اس کلٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. یہاں انشاءاللہ ایسا کوئی نہیں ہوگا. یہاں اگر کوئی ڈیبیٹ کے لیے بھی آئے تو ہم جو ہے نا اس بڑے پروٹوکول کے سب ساتھ سے جو ہے. پہلی چیز ہے کہ میں آپ سے عرض کر دوں، یہ میں بالکل بے شک اس کا کلپ نکال کے آپ لگا لیں، جو مرضی کر لیں، فاروق اس کو سیکنڈ کریں گے. ہماری ٹیم بنیادی طور پہ 3 اشخاص پر مشتمل ہے. ہمارے نوجوان فاروق، ہمارا نوجوان عامر حق صاحب، اور میں آپ کا خادم. ہم لوگ، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اور کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ جس دن ہم لوگ زیتون چینل پہ فاروق، عامر، میں گالی پہ آ گئے، یقین کیجئے اس دن میں آپ کو نظر نہیں آؤں گا کہ ہم یہ چیز کریں. ہم لوگ یہ چیز برداشت ہی نہیں کر سکتے. ہم لوگ اس چیز کو لے کے چل ہی نہیں سکتے. یہ زیتون کی پالیسی نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے تو اپنے بعض الفاظ جو ہیں وہ اس پہ معذرت کر لیتے ہیں، جس پہ لوگ مطلب ہمیں قادیانی نواز اور ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ بنانے کو تیار ہو جاتے ہیں، کوئی نام کتنے دے دیتے ہیں. مطلب ہمیں یقین کیجئے کہ وہ چیزیں قبول ہیں، لیکن چونکہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے، یہ جو چینل ہے، یہ اویئرنیس کا چینل ہے. اب آگاہی دینا اور کسی کو ذلیل کر کے نکالنا، کسی کی بے عزتی کرنا، دو مختلف بالکل مشرق اور مغرب جیسی سمتوں کی بات ہے. سو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے کبھی. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی ہمارے ساتھ عرفان صاحب موجود ہیں. عرفان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام فاروق صاحب. جی پیارے بھائی، پہلے تو میں ایک ہی شیخ صاحب کی بات کو سیکنڈ کر دوں، جو بھی یہ بات کر رہے تھے کہ بالکل اٹ از ویری نائس آف یو پیپل. زیتون ایف ایم میں پوری بات کر دوں کہ میں پہلے بھی آیا تھا اور آتا رہتا ہوں، میں ریگولر کالر ہوں. اور کیا کہتے ہیں، میں نے ایک آدھ پروگرام میں لائف میں عامر حق سے بات بھی کی تھی، تو اس ٹائم کے اوپر بھی آپ لوگوں نے بالکل نائسلی پروگرام کو لے کے چلتے ہیں اور کسی کے اوپر پرسنل اٹیکس نہیں ہوتے. اینی بڈی کین کم اینڈ ٹاک آن پوائنٹس. ڈفر ہو سکتا ہے، تھاٹس اس کے ڈفر ہو سکتے ہیں، مگر اس کو لاجیکل جواب دے سکتے ہیں، یا آپ لوگ جو بھی جواب دیتے ہیں، مگر اس کا کسی کو تذلیل نہیں ہوتی ہے. سیکنڈلی کہ شیخ صاحب یہ جو میں صرف اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی قادیانیوں پہ لوگ کام کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر، جو زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں بلو دا بیلٹ آ کے وہ کیوں باتیں کرتے ہیں، جس کا دیکھیں ایک چیز ہے جیسے فار ایگزامپل میں اپنی ایگزامپل لے لوں کہ یار ہمارے بارے میں اگر میں کہوں کہ یار میں گورشہی والا ہوں، آپ ہمارے میں غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اگر میں ایک نارمل ہیومن بینگ سے بات کروں نا، تو وہ لوگوں کو زیادہ اپیل کرے گی کہ یار ان لوگوں میں یہ غیر شرعی اور غیر اسلامی باتیں ہیں، نہ کہ اگر گالیاں دیں گے تو وہ نہ لوگوں کو اپیل کر سکتی ہے، نہ زیادہ عوام سنے گی بیٹھ کے آپ کو. جی میں یہاں پہ صرف ایک چیز عرض کر دیتا ہوں کہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، اور یہ میری نہیں، مطلب میری اپنی ٹیم کی مجھے ہدایت ہے اور میری ان کو ہدایت ہے کہ دیکھیں سلسلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے گالی دی، اگر ہم نے یہ چیز کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں بالکل اس کے مخالف، اور ہم سے بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی، مطلب یہ چیز اس پہ میچ ہی نہیں کرتی. نمبر 1. نمبر 2، میں اس چیز کا قائل ہوں کہ آگاہی جو ہے، یہ جس شخص نے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر لیا،
जिसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा कार को, उनकी सीरत को जान लिया, वो शख्स गाली तो दूर की बात है, सख्त लहजे में बात नहीं कर सकता। आप देखें तो सही कि मतलब ये चीज उठा के, और आप नाम ले रहे हो रसूल अल्लाह का, आप कह रहे हो या रसूल अल्लाह, आप कह रहे हो लब्बैक या आका, लब्बैक या आका, और आपके मतलब अल्फाज में, आवाज में, अंदाज में, गुफ्तार में मतलब कोई नरमी, कोई इखलाक, कोई शाइस्तगी ना हो, और नाम की आप गुफ्तगू का आगाज उस हस्ती के नाम से करें, मतलब मेरे तो तसव्वुर में भी ये बात नहीं आ सकती। इसके लिए और बहुत सी जगह है, वहां पे आप जाके देखिए, हर इंसान के अंदर गंद भरा होता है। इसकी मिसाल एक देके मैं अपनी ये बात को खत्म कर दूंगा कि घर के अंदर आप बैठते हैं, आपका बेडरूम होता है, आपका लिविंग रूम होता है, और आपके खाने की जगह होती है, लेकिन इसी के साथ आपके घर में एक वॉशरूम भी होता है, गुसलखाना जिसे आप कहते हैं। वहां पे जाके आप गंद करते हैं जो करना होता है। अब ये नहीं होता कि आपके जहां पे खा रहे हैं वहां पे भी गंद कर रहे हो, जहां पे सो रहे हैं वहां पे भी गंद हर इंसान के अंदर है, लेकिन उसको वहां पे निकलना चाहिए जो उसके लिए जगह मुतय्यन है। अफसोस कि हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, खवातीन, बेटियां, बहनें, माएँ सुन रही हैं लोगों की, और हम बदतमीजी और बद इखलाकी और बद कलामी शुरू कर दें, और वो भी माज़अल्लाह अल्लाह के रसूल के नाम लेते हुए, और अपने आप को ये कहते हुए कि जी हम आपके इखलाक को, आपके किरदार को या सच्चाई को मतलब फैलाने के लिए बात कर रहे हैं। अफसोस, ये चीज जो है ये नहीं होनी चाहिए जी। राइट, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा जी, आयशा चौधरी कह रही हैं कि मुनाफ़िक़त अमल, अब जो गफ़ार जंबा ने खलीफा राबे की बेटी से अपनी शादी की पेशगोई की है तो उसका क्या? एक्चुअली बात यह है सिस्टर कि आप जो पूछ रही हैं कि गफ़ार जंबा साहब, आप यूँ कह लें कि एक इंसान जब दूसरे इंसान से गुस्से, क्योंकि गफ़ार जंबा मतलब मिर्ज़ा ताहिर के साथ वो बताते हैं कि जी मेरी उनकी चपकलश रही है, मुझे ये ऐसे, मुझे उन्होंने बाहर निकाला था, ये किया था, वो किया था। तो अब चूंकि उन्होंने भी एक मजहबी लिबादा ओढ़ लिया है, तो उस लिबादे की आड़ में आकर किसी को जलील करने के लिए ये तरीकाकार इख्तियार किया गया है, जो कि हालांकि उन्हें कतई जेब नहीं देती थी। ये बात ये उन्होंने रिवेंज, इंतकाम में, जहाँ पे जैसे अभी एक हमारे साहब ने कहा कि बिलो बेल्ट उन्होंने ये बात की हुई है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए कभी भी। मतलब किस तरह से आप ये चीज कर सकते हैं? चूंकि बात फिर वही है कि वो भी मैं मतलब उनको किसी हवाले से ही मतलब मजहबी बना नहीं समझता। वो कि भी वो भी शख्स इनके भाई हैं शेख साहब। जो नहीं, भाई से भी वो बिल्कुल काम के जो शख्स। अब आप एक और बात, चलिए अगर इजाजत हो तो मैं वो कर दूं कि जी प्लीज, वेरी क्विकली। देखें, बहुत से जो इनके यहाँ मुद्दईयान हैं कि वो भी अपने आप को किसी न किसी हवाले से कोई मुजद्दिद, कोई नबी, कोई ये वो कहता है, उनके मैंने सबके मतलब चूंकि सबसे पहले मैं इस सोशल मीडिया पे एक जमात को छोड़ के इधर आया था, तो मैंने इन लोगों के इंटरव्यूज किए हुए हैं। तो मुझे कल के परसों किसी ने कहा, याद नहीं उनका, वो कहने लगे शेख साहब अब तीसरा बंदा लाइन में है। मैंने क्या मतलब? कहते जी दो तो पहले चले गए, अब तीसरा जो है वो मरने वाला है। ये मैंने भी आपको कुछ अरसा पहले कहा था कि दो के जिनके आपने इंटरव्यू किए हैं ना शेख साहब, वो दो पिंडी बटियां से धार गए हैं और तीसरा बाकी है। और उसको भी सजा मौत की सजा हो गई, मतलब सुना दी गई हुई है। अब मजे की बात है कि हाँ जी, सुल्तानी को ये जो ये गफ़ार जंबा साहब है ना, मजे की बात है कि इनका भी इंटरव्यू मैंने किया हुआ है। तो वो ओ यार, ओ भाई जंबा वाले हो यार। शेख साहब, जंबा साहब के कुछ लिसनर्स ना आते हैं वो जैतून पे, वो जब इनकी ये दूसरे मसरूर साहब की थोड़ी सी हो रही होती है ना
جو خاطر تواضع تو وہ بیچارے آ کے نا بیٹھ کے فرنٹ سیٹس پہ بیٹھ کے بڑے مزے سے سنتے ہیں کہ یار اچھا چلو خیر ہے اوے بھلا ہوئے صاحب نے تواڈے جمے دا فاروق اس پہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جمبا صاحب نے جو میں نے انٹرویو ان کا ہوا ہے نا وہ انہوں نے اپنے ویب سائٹ پہ لگایا ہوا ہے باقاعدہ طور پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے. یہ مزے کی بات ہے. یہ تو وہی بات ہوگی آپ بیل مجھے مار. تو اب اچھا اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ مجھے دعوت دی تھی جمبا صاحب نے, مطلب یہ ان کے الفاظ ہیں پنجابی میں, بھائی کریم آؤ مل کے تسی میرے نال مل کے کام کر دیں, آجو تو انہوں ہی کو مسلم موت بنا دئیے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھیں میری یہ فیلڈ نہیں ہے اور میں تو بنیادی طور پہ ہی مطلب مرزا صاحب کو نہیں, تو آپ مرزا صاحب کا چولا پہن کے کر رہے ہیں, I'm sorry for that. یہ چیز اوکے جی خیر جی جمبا صاحب کی خیر منائیں. بابر شیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی وعلیکم السلام. جی فاروق بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. پیرے بھائی شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں بھائی؟ جی ٹھیک ٹھاک. اچھا فاروق بھائی اور شیخ صاحب, سب سے پہلے بڑے ادب سے میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اگر آپ سب لوگ ویسے ہی پچھلے سالوں کی طرح سب پلیٹ فارم جو کہ قادیانیت کے خلاف سب آپ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ آپ سب لوگوں کی میں بہت دلی عزت کرتا ہوں, ہم سب لوگ کرتے ہیں آپ لوگوں کی عزت. آپ ایک جہاد کر رہے ہیں قادیانیت کے خلاف, تو میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ کسی طریقے ویسے ہی سب لوگ اکٹھے ہو جائیں. تو میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی بھی بھلائی ہے اور قادیانیت کی ہار ہے. دوسرا یہ تھا کہ یہ جو جمبا گروپ ہے ان کی اکثریت کتنی ہے قادیانیوں کے مقابلے میں, اور یہ ان کے عقائد کیا ہیں؟ میرے خدا, جہاں تک تعداد مقابلے میں آپ نے پوچھا ہے تو مطلب میں ان کو لاہوریوں کے برابر بھی نہیں کچھ کہہ سکتا. مطلب ایک چھوٹا منا سا 50 نہیں ہوں گے, 40-50 نہیں ہوں گے تو 100 بندہ ہوگا, مطلب اب تو وہ بھی نہیں ہے to be honest. اب دیکھیں نا شیخ صاحب, اسی سے اندازہ لگا لیں کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی جماعت احمدیہ کے ایم ٹی اے لائیو کو 12 یا 15 یا 25 بندے سن رہے ہوتے ہیں, اور جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تب یہ گھیر گھار کے بندے بٹھا کے کوئی 200-250-300 کر دیتے ہیں. اب آپ جمبا صاحب کے چینل پہ کبھی چکر لگا لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے فالوور ہیں, کتنے پانی میں. خیر پہلی وہ بندے دکھائیں گے تو تاب ہے نا, وہ تو بندے بھی نہیں بیچارے, وہ تو صرف سیکرٹ بیلٹ شیخ صاحب, اوپن بیلٹ نہیں ہے نا جمبا صاحب دا. لیکن اپارٹ فرام دیٹ جمبا صاحب مطلب جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ چلیں 50 لگا لیں یا نیچے اس کے تھوڑے سے 100 سے نیچے لے آئیں, اس سے کوئی اور نہیں ہے. جمبا صاحب کا اصل جو مرزا فیملی سے, مرزا طاہر سے ایکچولی جو پڑھا چلا اور جس سے وہ بات آگے چلی, تو ان کو بہترین جو ایک پوائنٹ مل گیا کہ مرزا بشیر الدین جو خلیفہ ثانی المعروف مسلم موعود تھے, کہ وہ مسلم موعود وہ نہیں تھے, وہ جو مرزا صاحب نے پیشگوئیاں کی ہوئیں. اب مرزا صاحب کی بھی بڑی عجیب سی ان کی سائیکی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر رسول کریم نے ایک مسیح کے آنے کا مطلب پیغام وعدہ کیا اور یہ پیشگوئی کی کہ میرے بعد جو ہیں وہ آئیں گے, مسیح آئیں گے, نازل ہوں گے, اور قرآن سے بھی اس چیز کو لے لیا انہوں نے, یہ سارا کچھ, تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ پھر میں کیوں نہ پورا اتر سکتا ہوں اسی طرح, کیونکہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میں معاذ اللہ رسول کریم کی حیثیت میں دوبارہ آیا ہوں, تو میرے لیے بھی یہ ایسی پیش گوئی کرنا کہ میرے بعد بھی کوئی آئے گا تو یہ لازم ہے. تو انہوں نے کہا جی مسلم موعود آئے گا, انہوں نے وہ دعویٰ کر. اب مسلم موعود کے لیے انہوں نے یہ بھی خیال رکھا کہ یہ چونکہ میں اپنی ذریت میں سے رکھوں تو اپنی فیملی تک, اب جمبا صاحب نے اس میں سے نکال کے لے آئے, جس طرح مرزا صاحب نے کہا کہ میں استارہ کے رنگ میں. اب یہ غور کیجئے گا,
تو مرزا صاحب نے کہا تھا میں استارہ کے رنگ میں. تو ادھر سے جمعہ صاحب نے کہا کہ یہ انہوں نے جو ضروریت کی بات کی ہوئی ہے وہ ان کی اپنی نہیں بلکہ وہ بھی استارہ کے رنگ میں کہ ان کی جماعت میں سے ہوگا تو وہ میں ہوں. اور مرزا صاحب کی ٹوپی انہیں کو پہنا آ گئی ہے شیخ صاحب. سو یہ عقائد ہیں جی ان کے. یار شیخ صاحب ایک سے ایک ڈبل، معذرت کے ساتھ نا یہ لفظ تھوڑا سا اگر برا لگ جائے، ایک سے ایک ڈبل شاہ بھرا پڑا ہے اس جماعت کے اندر. اور ڈبل شاہ آتے ہوتے تھے گاؤں میں یا دور دراز علاقوں میں نا، ہر 3-4-5 سال کے بعد کوئی واقعہ سننے کو ملتا تھا، ایک ڈبل شاہ آیا، وہ پیسے ڈبل کرتا کرتا مائیوں کے زیور لے کے نا سارے وہ نکل گیا. اور یہ تو ساری پوری جماعت بھری پڑی ہے شیخ صاحب. ہر کوئی آتا ہے وہ کوئی نہ کوئی ٹرک جو ہے نا لگا کے اور وہ پیسہ ویسا بٹور کے سائڈ پہ. خیر اچھا جی، لاسٹ کالر ہیں علی بھائی، ان کو لیں گے اور اس کے بعد میں نا آپ لوگوں کے کمنٹس کی طرف آ جاؤں گا. ہم 10-15 منٹ پھر ٹوٹلی جو ہے نا وہ کمنٹس میں سے کویسچن لیں گے. آپ ذرا کی بورڈ کے اوپر جناب شروع کر دیں جناب. جی علی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم شیخ صاحب. السلام علیکم فاروق بھائی. وعلیکم السلام. شیخ صاحب یہ ٹاپک ہی بہت انٹرسٹنگ ہے. میں آپ کو اپنا ٹائم کا بتاتا ہوں. اس جماعت احمدیہ میں تھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ مسجد میں یہ ملفوظات پڑھ رہے تھے، اس میں جو مربی تھے وہ پڑھے یہ محمد، اس طرح چیزیں جب جوں آتی تھیں تو وہ پیجز اسکپ کر. ہیلو، آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آگے وہی ہوتی تھی شرم کہ مسجد میں اب میں کیا پڑھوں اس چیز کو. میں یہ بتا رہا تھا کہ جب میں اس جماعت احمدیہ میں تھا تو میں اس وقت مربی نماز کے بعد جو یہ درس دیتے تھے ملفوظات کا، اس میں جب کبھی اس طرح کے واقعات آ جاتے تھے جس میں لغو، تو وہ پیجز سکپ کر جاتے. ان کو خود کو شرم آتی تھی کہ یار مسجد میں بیٹھ کے میں کیا یہ لغویات پڑھوں. رائٹ. تو آپ نے بات کہی ہے کہ وہ مسلم موعود ہوگا اس طرح، لیکن وہ تو محمدی بیگم سے پیدا ہونا تھا مسلم موعود. اس میں بھی that's interesting. اور اگر آسمان پہ نکال چھواری گئے ہو گیا. اب یہ ان کسی مرزیوں میں سے کسی نے چھوارے کھائے ہیں مجھے بتا دیں. استعارے میں کھائے ہوں گے نا پیارے بھائی، استعارہ کے رنگ میں کھا لیے. بس یہی میں نے کہنا تھا اور کچھ نہیں. باقی آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ کو جزا دے. آمین. جزاک اللہ. اچھا جی، چھوارے کسی نے کھائے ہیں ضرور بتائیے گا جی. چلیں جی اب کمنٹس کا ٹائم جی. کالز اینڈ بس کمنٹس لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اینڈ کریں گے. اچھا جی، ہمارے ماڈریٹر صاحب جی، فاروق بھائی از کالا دل. نہیں یار ایڈا کالا نہیں ہویا، مذاق کر رہا ہوں ویسے. لو یو، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. اچھا جی، ایم جی ایم کے مرزا غلام صاحب نے اپنی کتابوں میں اتنا گند لکھا ہوا ہے کہ حیران ہوں کہ اس کو نبی یا مسیح موعود مانتے ہیں. کوائٹ انٹرسٹنگ. اور یہ چیز جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتی ہے وہ بھی حیران ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. لاک ڈاؤن کے دنوں میں ایک صاحب زیتون ایف ایم سنا کرتے تھے، کچھ تبدیلی آئی. زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں دوں گا، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد وہ شیئر کریں گے جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا ہے. ایک تحریر کی سٹوری ہے، اسی طرح انہوں نے بھی ایک چیز پڑھی اور اس کو ٹیسٹ کیا اور وہ صحیح نکلی اور پھر وہ پڑھتے چلے گئے آگے اور اس کے بعد انشاءاللہ جو وہ آپ کو بتائیں گے. اچھا جی، اس کے بعد جی کون ہے جی، ملفوظات نہیں بھائی، مفروضات کہہ سکتے ہیں آپ. اچھا جی، پائس سول کریں گے. علی بھائی از رائٹ that Mubarak Aulad was supposed to be a result of third marriage. Do Ahmadis always eat halal? جی interesting question. جی okay. جی بالکل. یہ لیکن اس میں بھی ایک بڑی مزے کی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا حلال کیسے ہوتا ہے. It's a very interesting. ان کا طریقہ کار حلال کا یہ ہے کہ کوئی بھی حلال مطلب کر سکتا ہے. اماں بھی کر سکتی ہیں، بیگم صاحبہ بھی کر سکتی ہیں، بڑی آپا بھی کر سکتی ہیں، چھوٹی آپا بھی کر سکتی ہیں. حلال کیسے ہوتا ہے کہ آپ لوگ چلے جائیں، یہاں میں ویسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ گوشت جو ہے مطلب وہ اس کا لیگ ہو گیا، مطلب
कोई पीस हो गया, इस तरह से फ्रोजन मिलते हैं। अब वो किसी का भी है, कहीं से भी आया है, कुछ ऑस्ट्रेलियन बाज़-औक़ात लैम्ब कहते हैं, न्यूज़ीलैंड लैम्ब कहते हैं, इस तरह की ये चीज़ें। तो ये उठा लाए, लेग ले आए पीस या शोल्डर ले आए, तो वो जिसे आप दस्ती कहते हैं, दस्ती का गोश्त जो कहते हैं, तो घर पे लाके वो कहते हैं कि जब आप उसे काटते जाएं उस पे अल्लाह अकबर, अल्लाह का नाम लेते जाएं, आहा, वाह वाह वाह, और वो आपके लिए हलाल। क्या बात है यार। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बुचर्स की दुकान के ऊपर मतलब मुर्गी जो है वो स्किन के साथ, मतलब वो मैं अब ज़िबा हलाल, मतलब आप जो भी लफ्ज़ कहना जो चाहें तो काट देते हैं उसको, जो भी कर जी, देते हैं। तो वो पड़ी हुई है, आप जाते हैं कि जी एक मुर्गी दे दो, 2 दे दो, तो घर ला के अब नहीं पता कि किसकी है किसने, तो उस पे जो आप गोश्त काटेंगे तो उस पे अलग तो वो हलाल होगी। इनके यहाँ ये हलाल का तस्व्वुर ये भी। ओ मेरे खुदाया शेख साहब, वो यार वो जंबा साहब सही कहते हैं, इनको कहते हैं ये बच्चों के खलीफे हैं यार। वो खेल नहीं रहे होते छोटे बच्चे, जिस तरह गुड़ियों की शादी करा दी, खेल लिया, वो इस्तिआरे में मसीह मऊद बन गए, ठीक है, खेल लिया। मुर्गियां भी जो है घर ला के काट ली, छुरी चला ली, ठीक है यार, हो गया हलाल, मजे ही मजे। क्या बात है नहीं, वैसे शेख साहब, दिस इज वेरी वो पहले से वो कटी हुई है, मतलब वो हलाल हुई हुई है, हलाल कटी से हुई तो मुराद है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। मकसद ये है कि ज़िबा का लफ्ज़ क्या लें कि वो ज़िबा तो या पहले हुई है, उसका गला तो कटा हुआ है, या लेकिन जो इस्लाम के मानों में जो ये है कि आप अल्लाह के नाम के ऊपर उसको ज़िबा करें तो फिर वो हलाल है। ये फिर घर पे आके या लाश के नाम पे शेख साहब मेरे ख्याल में वो होता है काम सारा। नहीं, देखें एक बड़ी मजे की बात है फारूक, फिर वही बात है, पता चलता है इन चीजों के ऊपर कि मुर्गी जब आप वहां से लेते हैं तो उसकी गर्दन जो है ना, वो सर उसका कटा हुआ होता है, राइट। अच्छा, लेकिन सेम टाइम अगर आप मुस्लिम बुचर्स के पास जाएंगे ना, जो मुसलमान बुचर है जो हलाल करते हैं, तो उसमें वो पूरी गर्दन के साथ सर उसका उतारते नहीं है, वो साथ में इवन बकरे का भी वो सामने आपके वो उसको सिरी उसकी अलग करके आपको देते, वो साथ जुड़ी होती है उसके, तो पता चलता है कि ये हलाल है। तो वहां पे तो वो उसका गर्दन ही अलग हुई होती है, सर अलग हुआ होता है, राइट। तो आपको नहीं पता कि किसने किया, और जब वो कर रहे होते हैं हलाल का, तो ये है कि जब आपने उसके छुरी फेरनी है गले के ऊपर, तो उस वक्त अल्लाह का नाम लेना है। हलाल तो एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ जी, वो चीज बनती है। तो वो छुरी तो वो वहां पे वो जनाब, वो बेशक वो अंग्रेज जो है एक दूसरे को मुंह में है यू व्हाट द एफ व्हाट द एस, ये वो करते हुए भी कर दें ना करें, ये ना करें, नो इससे आगे जाओ, जो बड़ा ज्यादा है ना करे जी, बड़ा ही कोई नेक होगा, वो जीसस का अल्लाह कहने वाला और राम राम करने वाला, वो ही छुरी जो है वो किसी पोर्क के ऊपर, जैसे आप पेग सुअर कहते हैं, उस पर भी लगी और उधर भी आ गई, तो क्या करोगे आप। कोई नहीं शेख साहब इनके फार्मूले पे हैं, तो घर आके टूटी के नीचे उसको कलमा पढ़ के धो के एग्जैक्टली उनका ये होता है कि आप बस ज्यादा, वो कहते हैं ज्यादा नहीं, ज्यादा गहराई में नहीं जाते, ज्यादा नहीं इस चीज की तहकीक करते, बस आप अल्लाह आपकी नीयत को जानता है, ये है। वाह, क्या बात है शेख साहब, ये उसी तरह से है बिल्कुल कि जिस तरह हराम कमाई का पैसा आप पे हलाल है, नहीं आप पे हलाल नहीं, आप हमें दे दें चंदे के तौर पे, हम पे हलाल है, तो ये वही सीन है। अच्छा जी, बहरहाल जज़ाकल्लाह। नौमान खान कह रहे हैं जी खत्म नबूवत जिंदाबाद, बिल्कुल जी, जिंदाबाद जी, लिखें जी कमेंट में एक दफा हो जाए यार, प्यार मोहब्बत से सारे, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद नारा लगाएं, और फिर हाँ नारे का पास भी रखें। हमने ये नारा अगर लगाना है ना, तो इसका पास भी रखना है, इसका एहतराम भी रखना है, सिर्फ जुबानी कलामी बातें नहीं होनी जुबानी कलामी नहीं, फिर नारे का, हाँ जी, इसकी फिर तबलीग अच्छे तरीके से करनी है, और यहाँ नहीं किसी और प्लेटफॉर्म में भी गालियां देते नहीं पाए जाना, हाँ ये ख्याल रखना है। अच्छा जी, एमजीएम कह रहे हैं फारूक भाई प्यारा दिल, हाँ जी मैं समझ गया था, मैं मजाक कर रहा था यार उनको थोड़ा सा। फारूक भाई एंड एक शेख साहब लव, जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया। अच्छा जी, सवाल था उनका, जी मैं आ रहा हूँ उस पे। अच्छा जी, ये क्या लिखा है, मॉडर्न की क्या हालत है शेख साहब? मॉडर्न के क्या हालात हैं शेख साहब? नहीं अच्छा, अगर आप मॉडर्न मतलब शहर का नाम तो नहीं है? नहीं, इनकी जो वो लंदन में है ना मस्जिद जो है बैतुल फतूह, तो मॉडर्न के लगे अगर तो वो है, लेकिन ये इनको बताना पड़ेगा कि
یہی یہ بات کرنا چاہ رہے تو مطلب اس کی کون سے چلیں حالات آپ کیجئے گا, دوبارہ کیجئے گا. اٹس نائس ٹو ہیئر that the MD مربی had discomfort when they read Mirza's book. Yeah. اچھا جی, پائے سول کیا کہہ رہی ہیں. I have a question, شیخ صاحب. Did ordinary people of Rabua were not aware of the deeds of their second Khalifa, or were they so scared of the management? شیخ صاحب پتہ تھا ان کو یا ڈرے ہوئے تھے سیکنڈ خلیفہ کی؟ یہ اچھا بڑی مزے کی بات ہے, یہ بڑا کنٹروورشل ایشو ہے. یہاں پہ میری جو عام آپ سوشل میڈیا پہ بھی باتیں سنتے ہیں نا, بہت زیادہ میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے اس چیز کے بارے میں, کیونکہ جب میں نے چھوڑا ہے اور ان کے مطلب میں آج سے کوئی مطلب 23-24 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ میں مطلب اس وقت ان لوگوں نے جنہوں نے مجھ سے زیادہ عمر میں مرزا بشیر الدین محمود کو دیکھا تھا, کیا تھا. جی ساؤتھ لندن میں ماڈرن, جی وہی بیت الفتوح کا علاقہ. تو مطلب میں نے ان سے جب یہ اس مرزا بشیر الدین محمود کے, بلکہ اگر آپ اس پہ پروگرام بھی رکھنا چاہیں یا زیادہ لوگوں آپ کے پاس ٹائم, تو میں ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں اس کے کہ مرزا بشیر الدین پہ جتنے بھی الزام لگتے ہیں ان میں سے صرف ایک جو ہے, جو مرزا غلام احمد کی زندگی میں جس وقت ہی واز اے ینگ بوائے اس کے اوپر لگا تھا, اس کو مطلب میں کنسیڈر کرتا ہوں. لیکن اس کے بعد جیسے مثال کے طور پہ بڑا عام ہر کوئی اس کے بارے میں کہ جی مرزا بشیر الدین نے اپنی بیٹی کے ساتھ, I'm sorry, I don't agree with that. کیونکہ وہ جو ہے جس شخص نے لگایا, یس روفو کے بارے میں یس وہ بالکل حقیقت ہے, لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ نہیں, لیکن روفو کو لاہور سے لے کے آئے, اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن جو اپنی صاحبزادی کے ساتھ ہے, یہ چیز میں آن دی ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں, بالکل اوپنلی کہہ رہا ہوں, آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ایک شخص نے جس کا تعلق اب لاہوری جماعت سے, اس شخص نے اپنی مرزا بشیر الدین محمود کی دشمنی میں, اب ویسے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے, یہ دشمنی میں ان سے مل بھی چکا ہوں, انہوں نے یہ اپنے اس بچی کے مرزا بشیر الدین محمود کی بیٹی سے ان کا تعلق جو تھا ماموں کا تھا, اپنی بھانجی کا بھی نہ خیال کرتے ہوئے اپنی ذاتی دشمنی میں اس کے اوپر الزام لگا دیا, اور یہ چیز اپنی دشمنی میں اتنی گہرائی میں وہ چلے گئے. یہ میں بات کر رہا ہوں میاں عبد المنان کی, کہ انہوں نے اپنے بہنوئی مرزا بشیر الدین محمود جسے خلیفہ ثانی کہتے ہیں, ان کی خلیفہ اول حکیم نور الدین کی بیٹی امت الحی جو ان کی میاں منان کی بہن تھی, ان کی بیٹی مرزا بشیر الدین محمود اور امت الحی سے امت الرشید جو تھی اس کے اوپر یہ سارا انہوں نے اپنی دشمنی میں اس بچی کے ساتھ یہ چیز یہ انہوں نے کی ہوئی ہے, ادروائز اس کی کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک, جزاک اللہ شیخ صاحب. لاسٹ کوسچن جی, ایم جی پوچھتے کیا شیخ صاحب کیا وہی بھی بارش کی طرح نازل ہوتی ہے؟ یار ہم پہ نہیں ہوتی نا, ہمارے دعوے ہیں اس طرح کے, ہمیں نہیں پتا کیسے ہوتی ہے. لیکن وہ بات جو کہہ رہے ہیں نا, نہیں وہ جو بات کہہ رہے ہیں نا مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے, بالکل مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں جی بارش کے قطروں کی طرح اور بڑی تیزی کے ساتھ اور سرعت کے ساتھ میرے اوپر وہ نازل ہوتی. پتہ نہیں وہ وہی ہوتی تھی, وہ کچھ اور ہوتا تھا, واللہ عالم. اس میں جس طرح کا تصور پیش کرتے ہیں مرزا صاحب, روٹیوں والا اور گالیوں والا فرشتہ, اس میں نہیں, اس میں مرزا صاحب یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اتنی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آتی تھی. بالکل صحیح ہے. میرے خدایا, کانوں میں شیطان پھسپھساتا تھا, مرزا صاحب کو سمجھ نہیں آتی تھی, بفر لکھ دیتے تھے جو لکھ دیتے تھے. آئی لو یو ہی ہالٹس ان ضلع پشاور. بہرحال جی آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے اندر. تب تک کے لیے اپنے پیاروں, قریبی رشتہ داروں, عزیزوں, دوستوں سب کا بہت سارا خیال رکھیے گا.
تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. جناب عقیدہ زیادہ خراب ہو تو قرآن و سنت سے رجوع کریں. مجھے، اپنے ہوسٹ دوست فاروق کو اور ایک شیخ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.